बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के मामले ने हुकूमत की सांसें फुला दी हैं और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि आइंदा 40 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम तरीन है। 30 नवंबर से पहले चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। आज की समाअत कम अज कम यही बता रही है कि नवंबर के अंदर होने वाली दो बड़ी रिटायरमेंट से पहले 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम फारिग होने की सूरत में सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ही को नहीं बल्कि आर्मी चीफ साहब को भी 29 नवंबर के बाद घर जाना होगा। क्या इन दावों के अंदर किसी किस्म की सदाकत मौजूद है? 26वीं आईनी तरमीम में सिर्फ निज़ाम नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि आर्मी चीफ साहब के मुस्तकबिल की भी गारंटी है। और अगर 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा होता है तो ये चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब के साथ साथ पहले तो वो उन्हें घर भेजेगी और फिर जब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उनके बाद फिर आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका भी 29 नवंबर के बाद घर चले जाना एक दीवार पर सामने नजर आती हुई जो है वो एक तहरीर की सूरत होगा। 29 नवंबर 30 साल आईनी मुद्दत मौजूदा आर्मी चीफ की, 3 साल आईनी मुद्दत मौजूदा आर्मी चीफ साहब की 29 नवंबर है। 30 नवंबर 1 साल आईनी मुद्दत है मौजूदा आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की। और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान नवंबर के महीने में इस हाइब्रिड निज़ाम को आखिरी ज़रब लगाने का फैसला कर चुके हैं और नवंबर के महीने ही में 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला होने के साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम की आमद से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, आखिरी हतमी फैसला कुन लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। वाकफान हाल ये दावा भी कर रहे हैं कि ताकतवर हल्के हर सूरत में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तोसी का नोटिफिकेशन चाहते हैं हर सूरत। और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तोसी के लिए पहले 26वीं आईनी तरमीम आई थी और उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाला पार्लिमानी एक्ट जो कि वकला और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नज़र में गैर पार्लिमानी एक्ट था, उसके ज़रिए आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है 3 साल से बढ़ाकर वो 5 साल की गई थी। यानी 29 नवंबर 2025 की जानिब 29 नवंबर 2025 की बजाय 29 नवंबर 2027 तक। सवाल फिर भी है कि अगर 2 साल का नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो 29 नवंबर 2027 के बाद इस हाइब्रिड निज़ाम की आखिरकार क्या गारंटी है? इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। और अब ये चुप रहने का वक्त नहीं, अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, आप भी इस फ़र्ज़ को अदा करने में हिस्सादार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। और अभी तक, सबसे बढ़कर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वाक़यात की दोस्तों एक तरतीब है जो कि मामलात को उस तरफ लेकर जा रही है कि नवंबर के महीने के अंदर किस तरह से इस हाइब्रिड निज़ाम को मुकम्मल तौर पर लपेटा जा सकता है, जिसके लिए इस वक्त हुकूमती सांसें जिसकी वजह से फूली हुई हैं। अगर हम देखें तो हार्ड स्टेट के ऊपर जो है जिस किस्म का जवाब आया कप्तान का आर्मी चीफ साहब के उस बयान के तनाजुर में, उसने कुछ बड़े जो हैं वो सवालात खड़े किए हैं। वो बड़े सवालात क्या हैं? 26वीं आईनी तरमीम के केस ने हुकूमत की सांसें क्यों फुला रखी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? रोज़ाना की बुनियाद पर आप ये देखते हैं। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा को खुदा हाफिज़ कहने की जो खबरें हैं वो एक तवातर के साथ क्यों बार बार सामने आ रही हैं? नवाज शरीफ साहब एक और दौरा लंदन की तैयारी और बड़े लंबे दौरा लंदन की तैयारी आखिरकार क्यों कर रहे हैं? आसिफ जरदारी साहब की जानिब से मौजूदा चुनतखब हुकूमत को 30 दिन का वक्त क्यों दिया गया है? बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के फैसले के ऊपर डालकर। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से
اس مرحلے میں خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی، اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود خان اچکزئی صاحب کی تعیناتی، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر علامہ راجہ ناصر عباس کی تعیناتی۔ ان تمام تر تعیناتیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے تمام تر حدیں کیوں کراس کی جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے بھی یہ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چوتھی بار ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور اس معاملے کو اگر لنک کر کے دیکھا جائے نومبر کے مہینے میں بڑی تحریک کے ساتھ، تو واضح طور پر ایک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف بالا جو فیصلے ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ہدایات اپنی قیادت کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اس حوالے سے بنیادی طور پر کچھ جو اس کی ابتدائی قسم کا جو پیمانہ ہے اس کو تیار کرنے کے لیے انہیں ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل افق کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے اندر تکنیکی وفد پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان کی جانب سے ڈیویڈنڈ لائن کے حوالے سے مسلسل ان کا وہی موقف دہرایا جا رہا ہے، جو کہ افغانستان کے اندر چاہے سیکولر حکومت ہو، چاہے جناب مجاہدین کی حکومت ہو، چاہے طالبان کی حکومت ہو، گڈ طالبان کی ہو، بیڈ طالبان کی ہو، اشرف جو ہے وہ غنی صاحب کی ہو یا حامد کرزئی صاحب کی ہو، یہ جو معاملہ ہے ڈیویڈنڈ لائن کا اس کو مسلسل افغان قیادت کی جانب سے بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے۔ اس کے اندر گریٹ گیم کیا ہے، عالمی پلیئرز کیا چاہتے ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے خیبر پختونخوا کے اندر جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر اقدامات کو اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بلوچستان کا معاملہ اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی انٹرنیشنل گیم ہمیں نظر آتی ہے۔ امریکہ کو یہ جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی گوادر کے ساتھ پسنی میں اڈہ دینے کے حوالے سے، جس نے چین کو بھی ناراض کر دیا ہے ابتدائی سطح پر۔ اسی قسم کی جو معاملات ہیں، پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو ٹی ایل پی کی قیادت غائب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ دونوں رضوی برادران کہاں ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی مناسب موقع کے اوپر انہیں منظر عام پر لا کر مستقبل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کیے جانے سے کیا مقاصد ہیں؟ سندھ کے اندر جناب اگر حالات دیکھیں تو وہاں بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ جناب ہتھیار پھینک رہے ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال اصل جو ہے سندھ کے اندر اور جو حالات ہیں وہاں پر وہ پوری طرح سے میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچ پاتے۔ جس طرح سے وہاں پر ہر مہینے کسی نہ کسی صحافی کے قتل کے حوالے سے خبریں آ جاتی ہیں، وہ بھی جناب بڑی لرزہ خیز قسم کی ہیں۔ یہ تمام تر ماحول، اور اس ماحول کے اندر کشمیر کے اندر آپ نے دیکھے حالات کہ نون لیگ کشمیر کی حکومت سے علیحدہ ہو گئی، وہاں عوامی ایکشن رابطہ کمیٹی بنی، ان کے مطالبات ابھی پورے نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، لیکن ان سے پہلے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ دوبارہ وہاں پر ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ اطلاعات یہی کہتے ہیں کہ اب کہ یہ تحریک سب کچھ لپیٹ کر لے جائے گی۔ گلگت بلتستان کی طرف بھی اس کے اثرات ہیں، کیونکہ ان دونوں صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی، دونوں علاقوں کے اندر، دونوں اکائیوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی تھی۔ اب یہ تمام تر معاملات بوٹل نیک ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر غازہ کا معاملہ آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے اور پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کر رہے تھے اور چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کر رہے تھے، یہاں سے بھی ان کے لیے بڑی تعریفیں ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہائی غیر معمولی صورتحال تھی کہ جب جناب پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر بھی کاکول میں وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نام لے کر ان کی تعریف کی گئی جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے۔ جس قسم کی تعریف شہباز شریف صاحب نے کی اس کے اوپر تو بین الاقوامی میڈیاز نے بھی سٹوریز کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ امن معاہدے کو سیبوتیج کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر درجنوں شہادتیں فلسطینیوں کے اوپر بمباری اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، اور وہ جناب جس کے اوپر شادیانے بجائے گئے تھے کہ جناب پاکستان کا بڑا کردار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا کردار ہے، وہ جو امن معاہدہ ہے وہ ایک ہفتے بھی نہیں چل سکا۔ اور یہی بات عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہی بات پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی، یہی بات نون لیگ کے اندر کچھ سنجیدہ طبقے بھی جو اس قسم کی بات کر رہے تھے، اور وہ بار بار اس پر سوالیہ نشانات اٹھا رہے تھے۔ اور وہ جو کوششیں شروع ہوئی تھیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے پیغام بھجوا کر اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے کہ یہ سعودی عرب کی خواہش ہے،
اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کو جنیوا میں نواز شریف صاحب کے پاس بھجوا کر اس حوالے سے ایک ماحول تیار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہاں نواز شریف صاحب نے کچھ اپنی شرائط رکھ دی تھی کہ اگر جناب ان کی بطور وزیر اعظم واپسی ہو جائے تو وہ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر سعودی قیادت کا اور پاکستانی قیادت کا رابطہ بھی ہو گیا ہے، سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات بھی کر لی ہے، لیکن یہ جو معاف کیجیے گا ان کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو بھی کر لی ہے، اور آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، ان کی پاکستان آمد بھی متوقع ہے۔ یہ تمام تر ڈاٹس اگر کنیکٹ کیے جائیں، ان تمام تر چیزوں کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ سسٹم کے اوپر اپنی گرفت مضبوط چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہونے لگ گیا کہ پاکستان کی تمام تر اکائیوں میں، عدلیہ میں، میڈیا میں، بیوروکریسی میں اور موجودہ ایون ہائبرڈ سیٹ اپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ جناب جب معاملات آگے بڑھیں گے نومبر کے مہینے کے بعد، تو جو ایک قابو ہے اس سارے سسٹم کے اوپر، جو ہاتھ رکھا گیا ہے سارے سسٹم کے اوپر، جو پکڑا گیا سارے سسٹم کو، وہ جو گرفت ہے، وہ جو پکڑ ہے، وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اب ایک بار پھر ان تمام تر معاملات کو عمران خان صاحب کو مستقبل میں روکنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، ان تمام تر چیزوں کا ایک بار پھر جو ہے وہ استعمال کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں۔ اہم ترین معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ 30 نومبر کو موجودہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر صورت انہوں نے جناب 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، چاہے تو یہاں پر اس کیس کو اٹھا کر وہ پھینک دیں، لیکن یہ معاملہ اس طرح سے نہیں رکنے والا، معاملہ اود کر پھر آئے گا سامنے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی میدان کے اندر ڈٹی ہوئی ہیں، جسٹس اطہر بن اللہ بھی میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب کے جو ریمارکس ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کیس میں، وہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو نظریں ہیں وہ مستقبل کے چیف جسٹس کے اوپر جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت کی نظریں ان کے اوپر ہیں، اور اسی لیے وہ بڑی حمایت میں ریمارکس جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ جسٹس مسرت حلالی ہوں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اور جسٹس امین الدین خان صاحب بھی اگلی کسی سٹیج پہ اوپر جا کر جاتے جاتے 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کے حوالے سے ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو کہ موجودہ چندخب حکومت کو اور طاقتور حلقوں کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ اس قسم کے سگنلز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر اسی طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر یحییٰ آفریدی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے ختم ہونے کی صورت میں چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر نہیں رہتے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو منصور علی شاہ آئین اور قانون کے مطابق وہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج تھے اور ہیں، اور انہوں نے ہی چیف جسٹس بننا ہے، اور وہ وہی چیف جسٹس ممکنہ چیف جسٹس ہوں گے کہ جب ان کے جو ہے وہ عہدے کی جانب بڑھنے کے دن آ رہے تھے، ان کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، تو اس قسم کا دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی ایک اہم ترین طاقتور شخصیت ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اس ہائبرڈ سسٹم کے مستقبل کے حوالے سے کہ اسے چلنے دیجئے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے اس ملاقات سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو بھی کام ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اب وہی وہ لمحہ تھا جس کی طرف چند دن پہلے اکرم شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اصل میں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ جناب اس کے اوپر جناب اس کا احتساب ہونے جا رہا ہے، اس کی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں، اس کی تفتیش ہونے جا رہی ہے۔ فارم 47 کی جو چندخب حکومت بنا دی گئی تھی، اس حکومت کا اس کی سکروٹنی ہونے جا رہی تھی، الیکشن کی سکروٹنی ہونے جا رہی تھی۔ 8 فروری 2024 کو طاقتور حلقوں کی جانب سے جو کچھ کیا گیا اس سارے عمل کی سکروٹنی کا خطرہ تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بن گئے تو پھر اس ہائبرڈ نظام کی سکروٹنی سے، اس کی دھاندلی کی سکروٹنی سے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی، ملاقات سے انکار ہوا۔ وہی وہ موقع تھا کہ جب طاقتور حلقوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نقب لگا کر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ پورے کا پورا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ اتل پتل کر دیا جائے گا۔ اور آخرکار ایسا کیا ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے حاصل نہیں کیا جا سکا، جو اب 27ویں آئینی ترمیم سے حاصل کرنے کی تیاری ہے؟ کون سی کمزوریاں
ایسی رہ گئی تھیں حکومتی دماغوں کی جانب سے ٹل کا زور لگانے کے باوجود بھی اسی نقطے کے اندر اس سوال کا جواب ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جتنی بے چینی ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کے باوجود بھی کچھ اس قسم کی کمیاں یا کوتاہیاں حکومت کی جانب سے رہ گئی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو آگے جا کے اس ہائبرڈ نظام کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پھر جب نظام مشکل میں ہوگا، جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب گھر جائیں گے، جب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی بات ہوگی جو کہ 29 نومبر 2025 تک ہے ٹیکنیکلی۔ پھر اس پر بھی بات ہوگی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بیس بنا کر اس کے اوپر کیسے غیر پارلیمانی ایکٹ کی بنیاد رکھی گئی کہ جس کے ذریعے آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ اور ان تمام تر صورتحال کے اندر جس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کا آخری حتمی اور فائنل ضرب لگانے کا جو فیصلہ ہے سسٹم کے اوپر، جو انہوں نے ہدایات باقاعدہ طور پر جاری کر دی ہیں کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد کے اندر نومبر کے مہینے میں ہونا ہے، 29 نومبر سے پہلے، 30 نومبر سے پہلے اور 27ویں آئینی ترمیم لانے سے پہلے، یہ تمام تر چیزیں ایک ہی جانب کو اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی مریم نواز صاحبہ سے اختلافات کی جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو دباؤ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تمام تر مقاصد صرف اور صرف یہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن آ جائے، صورتحال واضح ہو جائے، بتا دیا جائے کہ موجودہ آرمی چیف صاحب ہی 29 نومبر 2027 تک کو معاملات دیکھ رہے ہیں، لیکن 27ویں آئینی ترمیم لانے کا مقصد کچھ اور بھی ہے کہ آگے کی 5 سالہ مدت کا جو معاملہ ہے اسے بھی کور کیا جائے۔ تو جناب، آپ پاکستان میں جس جگہ پر بھی موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام اور اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے اٹھنے والی آواز ہمیں پوری دنیا سے سنائی دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔